सर मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आया। पसंद है बल्कि सच पूछिए तो प्रोग्राम इतना पसंद नहीं जितनी कि आप पसंद है। न जाने प्रोड्यूसर ने आपको कहाँ से ढूंढा है। मैं आपके खूबसूरत चेहरे और दिलनशीन आवाज़ का दीवाना हूँ। खुशकिस्मती से मुझे अपनी अहमक कज़न जिसने ज़िंदगी में कोई ढंग का काम नहीं किया के ज़रिए आपका एड्रेस मिल गया। क्या आप मुझे जवाब देंगी? दिल से आपका फैन आसिम रशीद। देख लो अपने दिल फेंक भाई को, उसने गुस्से से कहा। अरे छोड़ो यार, कौन सा असली एड्रेस है? आयशा ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसे क्या मालूम। सबीर ने चिढ़ा कि हाँ ये तो है। आयशा संजीदगी से बोली, आसिम लगता तो नहीं है कि किसी को ऐसे ही मेल करेगा। हाँ तुम्हें वो शरीफ लगता है, अब क्या करना है? आयशा ने पूछा। मैं भी उसके होश ठिकाने लगाती हूँ। ऐसा जवाब दूंगी कि याद करेगा, लेकिन इस तरह तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, आयशा ने कहा। अच्छा फिलहाल छोड़ो, बाद में देखेंगे, सबीर ने बेजारी से कहा और अपना अकाउंट खोलकर चेक करने लगी। एडमिशन न होने की वजह से बहुत से दोस्तों से राब्ते का जरिया यही था। एक आईडी देखकर वो चौंक गई। उसके दोस्तों में से किसी की नहीं थी, शायद किसी ने नई बनाई थी। वो अक्सर लड़कियां ऐसे ही फर्जी आईडी बनाती थी ताकि अपने आप को छुपा सकें, लेकिन सबीन की आईडी अपने नाम ही से थी, क्योंकि उसे किसी को बेवकूफ़ बनाने या किसी से चैटिंग करने से कतई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक उर्दू नज़म थी जो उर्दू पॉइंट के वेबसाइट से भेजी गई थी। घर जो मेरी मानो तो तय करो, और जो तू सारे समेटो सड़कें लपेटो राहें, उखाड़ दो मिलकर शहर सारे, ये ईंट गारे से घर बने हैं मगर नहीं बन सकेंगे। पनाह मिल जाए रूह को जिसका हाथ छोड़कर, उसी हथेली पर घर बना लो। ये घर वही है जिसे पनाहगाह कह सके हम। तुम्हारे हाथों में मैंने देखी अपनी लकीर, अपनी पनाह जाना। नीचे शायर का नाम लिखा था। उसे शेर व शायरी से कोई खास लगाव न था, लेकिन ये नज़म उसे बहुत अच्छी लगी। आयशा, ये गुलजार वही है जो इसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि आयशा आसिम की मेल पढ़ने के बाद जा चुकी थी। आसिम वाली बात याद करके सबीन का मूड दोबारा खराब हो गया। सबीन आसिम को अनीफा इस्माइल की जानिब से एक निहायत हौसला अफजा जवाब लिखकर अभी फारिग हुई थी, यहाँ तक कि उसकी ऑनलाइन बात करने की पेशकश को कबूल कर चुकी थी। अब वो मुस्कुराते हुए अपना अकाउंट खोल रही थी, जहाँ XYZ की तरफ से एक और नज़म मौजूद थी। इस पहली नज़म के बाद वक्तन फवक्तन ये सिलसिला जारी था, और कतई नज़र इसके कि वो कौन भेजता है और क्यों, वो बस इस नज़मों को एंजॉय कर रही थी। वो उसे बहुत पसंद आ रही थी, और एक नज़म के अलावा इस ईमेल में कोई और बात होती भी नहीं थी। न जाने कौन क्या था जो कहना चाहता था। आज मिलके तुझे मिला था, मगर जाने क्या क्या कहा मैंने। वो एक बात जो सोची थी तुझसे कह दूंगा। तुझे मिला तो लगा वो भी कह चुका हूँ कभी कुछ ऐसी बातें जो तुझसे कही नहीं, मगर कुछ ऐसा लगता है तुझसे कभी कही होंगी। अजीब है ये ख्याल, वो जुनून, ये कैफियत, तेरे ख्याल से गाफिल नहीं। तेरी कसम, तेरे ख्याल में कुछ भूल जाता हूँ। दादा, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। डायरी उठाकर उसमें कलम नोट करने लगी। अयाज भाई, आपने गुलजार की शायरी पढ़ी है? सबीर ने बड़े इश्तियाक से पूछा। अयाज सबीन और वैसे खालाजाद भाई था। वो वैसे उससे गहरे दोस्त। उस वक्त उसकी आमद की वजह से सभी बड़ी बेतकल्लुफी से वो वैसे कमरे में बराजा में थे। हाँ क्यों? अयाज ने फजल की नजर से पूछा। अच्छी होती है, वो बच्चों की तरह खुश हुई। हाँ काफी अच्छी है। अयाज शायरी को कह रहे हैं या कॉफी को? आसिम ने शरारत से उसके हाथ में पड़ी कॉफी मग की तरफ इशारा किया तो सब हंस पड़े। बात ही है अयाज की मोहतरम सबीन साहिबा, जैसे कि आपको मालूम है कि एडमिशन से महरूम कर दी गई हैं, तो हर नाकाम इंसान चाहे वो इश्क में नाकाम हो या पढ़ाई में,
نہ جانے ان کی تان شاعری پر یاگر کیوں ٹوٹتی ہے۔ سو یہ محترمہ بھی شاید اسی غم میں شاعری کو سہیلی بنانے کے چکر میں ہیں۔ تو اب صاف ظاہر ہے کہ میرا میر آتش غالب تو ان کی سمجھ میں آتے سے رہے، باقی اقبال فیض راشد تو ان سے زیادہ مشکل۔ تو ان محترمہ نے بھی بس لے کے آسان سے شاعر کو پکڑ لیا۔ جی نہیں، میں نے ان کی شاعری اردو .com پر پڑھی ہے۔ سبین نے ناک چڑھایا۔ اچھا، عاصم نے حیرت سے کہا، اب تو واقعی مجھے لگ رہا ہے کہ تم بڑی ہو گئی ہو، یا پھر صدمے کا گہرا اثر ہوا ہے۔ کیا راجہ پیٹر نے اردو سیکھ لی ہے؟ ہاں یار ایاز، ایک راجہ پیٹر کی سائٹ کی یہ پکی ممبر ہوں، کبھی تم وزٹ کر کے دیکھو۔ فین میل میں سب سے زیادہ اسی کے ہوں گے، میلز اسی کی ہوں گی، اور بس وہیں سے تصویریں ڈاؤن لوڈ کرتی رہتی ہے۔ اور تمہارا جیسے مجھے معلوم نہیں، سبین تب تک بولی۔ صرف اداکاراؤں اور ماڈلز کی واحد تصویریں ہوں گی تمہارے پاس۔ لیجیے ایک اور الزام، عاصم نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ سبین، آپ کہیں ایڈمیشن کیوں نہیں لیتی؟ ایاز نے جلدی سے موضوع بدلا۔ ایاز بھی اویس کی طرح ڈاکٹر تھا، ان کافی ریزرو طبیعت کا مالک تھا۔ ان لوگوں کے گھر بھی بہت کم آنا جانا تھا۔ اویس اس کی دوستی کی وجہ ان کا ایک ہی کالج میں پڑھنا تھا۔ جی ایاز بھائی، سوچ رہی ہوں، اس نے غائب دماغی سے جواب دیا، کیونکہ دل میں وہ پلان بنانے میں مصروف تھی کہ کیسے عاصم سے آج رات وہ اس ساری بکواس کا بدلہ لے بذریعہ نیٹ لے گی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے لکھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بس آپ کو دیکھ کر جیتا ہوں اور آپ پہ مرتا ہوں۔ عاصم کا جواب آیا، لفنگا۔ سبین بڑبڑائی، پھر کی بورڈ کی جانب متوجہ ہوئی۔ تھینکس، اس نے لکھا۔ انیفا جی، ایک بات بتائیے۔ جی پوچھیے۔ یہ عثمان بھائی میں ناک کے نام کے ساتھ آخر کار وہ اس بات پر آ ہی گیا جس کا وہ ہر وقت شور مچاتا رہتا ہے۔ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ بس ایسے ہی جنرل نالج تو ہم اپنے پروگرام میں دیتے ہی ہیں۔ ہاں، لیکن وہ تو امریکہ کے بارے میں ہوتی ہے، میں تو عثمان۔ اچھا دیکھیے، اس وقت مجھے دیر ہو رہی ہے، سنیے تو۔ اچھا، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ سائن آؤٹ کر کے زور زور سے ہنسنے لگی۔ صبح کے 10 ساڑھے 10 بجے تھے۔ گھر تقریباً خالی تھا۔ دونوں سربراہ یعنی دونوں بھائی، سبین کے والد اور چچا آفس جا چکے تھے۔ عاصم اور عائشہ یونیورسٹی، حارث اسکول اور اویس اسپتال۔ سبین اپنے کمرے میں صفائی کر رہی تھی۔ سبین کی امی اور چچی دونوں کچن میں تھیں۔ امی مٹر چھیل رہی تھیں جبکہ چچی کیبنٹ سیٹ کر رہی تھیں۔ بھابھی ایک بات کہوں؟ چچی نے جار سیٹ کرتے ہوئے امی سے کہا۔ ہاں کہو، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اسے دیکھا۔ سبین نے کچھ زیادہ ٹائم نہیں لے لیا، انہوں نے احساس دلایا۔ ہاں، مجھے بھی اس بات کی فکر ہے۔ میں سمجھی تھی وہ 2-3 دن ایڈمیشن نہ ہونے کی ٹینشن لے کر پھر خود ہی کہیں ایڈمیشن لے لے گی، لیکن ابھی تک اس کا کوئی موڈ نہیں بن رہا۔ امی کو بھی تشویش ہوئی۔ آپ نے اس سے بات کی ہے؟ ہاں، مگر وہ ٹال جاتی ہے، کہتی ہے ابھی کچھ عرصے مجھے چھوڑ دیں، آرام سے فیصلہ کروں گی، انہوں نے بتایا۔ بھابھی، عاصم کی پڑھائی ختم ہونے والی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے پہلے بھی بڑوں کے درمیان عاصم اور سبین کے رشتے کی بات ہوئی تھی، لیکن ابھی کچھ فائنل نہیں تھا، کیونکہ سبین کا ارادہ میڈیکل میں جانے کا تھا اور 5 سال کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ ابھی 2 پہلے ہی ان کی بڑی بہن یعنی ایاز کی امی نے ایاز کی بات کر کے سوچوں کا ایک نیا دروازہ کھول دیا تھا۔ آپا ایاز کی بات بھی کر کے گئی ہیں، انہوں نے بتایا۔ اچھا، چچی نے حیرت اور فکر مندی سے کہا۔ لیکن بھابھی، ہم تو پہلے ہی عاصم۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن دیکھو، تم میری بہن کی طرح ہو اور سبین کو ہمیشہ تم نے عائشہ کی طرح چاہا ہے، اور کبھی ہمارے درمیان روایتی جٹھانی اور دیورانی والا معاملہ نہیں ہوا۔ ہاں بھابھی، اور اس میں زیادہ حصہ آپ کی بھی محبت اور فراخدلی کا ہے، انہوں نے اعلیٰ طریقے سے کہا۔ لیکن اولاد کے معاملے میں ہر انسان تھوڑا خود غرض ہو جاتا ہے۔ عاصم خود مجھے اویس کی طرح ہی عزیز ہے، اس کی طبیعت میں بہت لاوالی پن ہے، خاص طور پر سبین اور عاصم کے پاگل بالکل نہیں بنتی۔
خاص طور پر عاصم جو ہر وقت کسی نہ کسی لڑکی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ بھابھی آپ بھی، وہ ہنسنے لگی۔ بچے ہیں، مذاق کرتے ہیں، عجیب سی بات ہے کہ ایک ساتھ رہنے کے باوجود آپ کے بچے سنجیدہ اور سلجھے ہوئے ہیں، اور میرے ذرا شوق، عاصم کی تو عادت ہے۔ بھابھی جس بات سے کوئی چڑھائے اسے تو اس کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے۔ سبین چڑھتی ہے اس لیے وہ زیادہ کرتا ہے، ورنہ اداکار، گلوکار، شاعر، کھلاڑی انہیں کون پسند نہیں کرتا۔ خود مجھے عمران خان جنون کی حد تک پسند ہوا کرتا تھا۔ آپ کو بھی یقیناً کوئی نہ کوئی ضرور پسند ہوگا۔ ہاں بہت، کون؟ وحید مراد، اور ہنسنے لگی۔ اور انہیں زیبا بہت پسند تھی، انہوں نے اپنے شوہر کا نام رکھا۔ ہاں یہ تو ہے۔ انہوں نے اتفاق کیا، لیکن پھر بھی بچوں کی مرضی کرنا ضروری ہے۔ سبین میری اکلوتی بیٹی ہے اور اس کی رضا کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی۔ امی، چچی، تبھی سبین آوازیں دیتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ دیکھیں تو بارش ہو رہی ہے۔ اوہو، اب تو باقاعدہ سردی شروع ہو جائے گی۔ چچی باہر نکلتے ہوئے بولی۔ اچھا ہے نا، ہمیں بھی تو معلوم ہو سردی کیا ہوتی ہے۔ وہ خوشی سے چہکی۔ سردی کی بارش میں بھیگا تو نہیں جا سکتا، اس لیے وہ لانچ کے شیشے سے پار بارش کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پھر یکا اسے خیال آیا تو عائشہ کو فون کر دیا، لیکن اسے مایوسی کیونکہ موبائل آف تھا، یقیناً اس کی کلاس ہو رہی ہوگی۔ وہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ حیرت انگیز طور پر بجلی ابھی تک نہیں گئی تھی۔ کیوں نہ عاصم کو ایک میل کر دی جائے انیقہ کی طرف سے، اس نے سوچا۔ کمپیوٹر آن کر دیا۔ پھر پہلے اس نے اپنے ای میل چیک کرنے کا سوچا، ابھی اکاؤنٹ کھولا ہی تھا کہ امی کمرے میں آ گئی۔ سبین، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کے بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی امی، کیا بات ہے؟ وہ ذرا رکی، ذرا پریشان ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی خصوصی طور پر کوئی بات کرنے اس کے کمرے میں نہیں آئی۔ پہلے یہ بتاؤ، تم نے آگے پڑھنے کے بارے میں کیا سوچا؟ امی، میں سوچ رہی ہوں، واسطے سے بولی، یا تو تم دوبارہ ٹیسٹ کی تیاری کرو، اگلی بار پھر دے دینا۔ نہیں امی، اب نہیں، میڈیکل اب نہیں۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ دیکھو، ہم لوگوں نے کبھی کیریئر کے معاملے میں تم پر اپنی مرضی نہیں ٹھوسی، لیکن وقت ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی لائن ہو، لیکن اپنی پڑھائی شروع کر دو۔ جی امی۔ دوسری بات یہ کہ وہ ذرا رکی، آپ نے ایاز کی بات کی ہے تمہارے لیے۔ سبین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جبکہ عاصم کے لیے تو تمہاری چچا اور چچی ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں۔ میرے لیے ایاز اور قاسم دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن ایاز ذرا سمجھدار اور سنجیدہ اچھا بچہ ہے، پھر پڑھائی مکمل کر چکا ہے۔ پھر آپ نے کتنے پیار کئی بار نتاشا بیٹی کے لیے اویس کا اشارہ کیا، لیکن اویس نے خود عائشہ کے لیے کہا، تو میں نے اعتراض نہ کیا۔ اب ایاز نے خود تمہارے لیے کہا ہے۔ ماں سے اور عاصم کچھ ایسا پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ننیال میں بھی بہت سی لڑکیاں ہیں، لیکن عاصم کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ تم یہیں رہو گی، تمہارے پاس۔ لیکن بہرحال میں اتنی خود غرض نہیں ہوں، تم خود اپنا فیصلہ کرو، ایاز سے ہو یا عاصم سے۔ بہرحال جلدی دونوں طرف سے نہیں ہے، تم اپنی پڑھائی کرو آرام سے۔ وہ کہہ کر چلی گئیں تو سبین، جو مسلسل ان کی باتیں سن رہی تھی، جس نے ایک گہرا سانس لیا، اسے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ عاصم، اس نے سوچا، لفنگا ہوا آیا انیقہ عثمان سے چیٹنگ کرنے والا، اور ایاز سوبر، دھیما دھیما مسکرانے والا ڈاکٹر، اور پھر اس کے باوجود اچھی کتابیں پڑھنے والا۔